आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पानामा लीक्स, तहकीकाती कमीशन, बेख्तियार या बाइख्तियार, हुकूमत का जोर, ऑपोजिशन का शोर और इमरान खान की सरकारी टीवी पर रुनुमाई की ख्वाहिश, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद से। कहा जाता है कि अच्छे भले सीधे चलते हुए मामलात में इत्तफाक से भंग पड़ जाती है और फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। अब ये पानामा लीक्स का मामला ही देख लें। सारी मालूमात इत्तफाक से हैक हो गई, इत्तफाक से लीक हो गई, इत्तफाक से बाल की खाल निकालने वालों के हाथ लग गई और इत्तफाक से ही उन्होंने छानबीन शुरू कर दी। इत्तफाक से शरीफ फैमिली का नाम सामने आ गया। लेकिन पानामा लीक्स के इत्तफाकात से पहले एक इत्तफाक ये हुआ कि सीधे सादे कारोबारी हुसैन नवाज के दिल में पता नहीं क्या आई कि वो पाकिस्तानी मीडिया को इंटरव्यू देने लगे। पाक लेन अपार्टमेंट्स की मिल्कियत का, कमाई हुई दौलत की शफाफियत का, अपनी अनथक मेहनत का बताने लगे और इसके बाद से इत्तफाक पर सवालात उठना शुरू हो गए। अपार्टमेंट की मिल्कियत की तारीखों का सवाल सामने आ गया। खाली हाथ दियारे गैर जाकर अरबोपति बनने का सवाल सामने आ गया और कहा जा रहा है कि इन सब सवालों में इमरान खान के हाथ मियां नवाज शरीफ को एक बार फिर चैलेंज करने का हरबा और हुकूमत के लिए एक नया इम्तहान भी सामने आ गया है। अब तक तो देखा यह गया है कि मियां नवाज शरीफ की टीम बढ़ चढ़ कर शरीफ खानदान का दिफा करने पर तुली हुई है। अब देखना यह है कि ऑपोजिशन, मीडिया और इमरान खान 2-4 दिन शोर मचाकर खामोश हो जाते हैं या अवाम को जगाने में कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि कहा यह जाता है कि जो कौम हर तरह का जबर सह रही हो और टैक्सों की भरमार में जी रही हो, वहां कमीशन, किकबैक्स के पैसों की दूसरे मुल्क मुंतकली और ऑफशोर कंपनीज के कयाम पर कौन एतराज कर सकता है। हुक्मरानों को अच्छी तरह से यकीन है कि इस कौम का खून निचोड़ना और इसके वसाइल अपने इस्तेमाल में लाना उनका जद्दी पुश्ती पैदाइशी हक है। क्योंकि पाकिस्तान में सियासत खानदानी मीरास है। ऐसी मीरास जहां ना तो किसी को सवाल की इजाजत होती है और ना ही किसी बाग़ियाना सोच की। तो फिर हुक्मरानों में से जिसका जो दिल चाहे करता रहे। अब तक तो ऐसा ही होता रहा है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, इस बारे में प्रोग्राम में बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। वालेकुम शेख रशीद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने शिरकत की। शेख साहब, जरा बात यहाँ से शुरू करते हैं कि ये इमरान खान का पीटीवी पे खिताब जो है ये एक मसला बना हुआ है। आज तो परवेज रशीद साहब ने कल और आज चौधरी इंसार साहब ने कहा कि ये जो इस्तेहकाक है ये सिर्फ सदर और वजीर आजम का है, ऑपोजिशन लीडर भी खिताब नहीं कर सकता। तो वो तो इमरान खान ऑपोजिशन लीडर भी नहीं है, सिर्फ 30 सीटें हैं उनके पास। आप बताइए क्यों खिताब करने देना चाहिए इमरान खान को पीटीवी पे? देखें जी, अगर उनका दिल करता करने दें, वो रोज ही खिताब कर रहे हैं। अगर पीटीवी पे कर लेंगे तो उसके फॉलोअर बढ़ जाएंगे। अच्छा, उसको पहले ऐसी कोई एग्जांपल मौजूद नहीं है, लेकिन है कि आप वज़ीर इत्तलात भी रहे कानून, मैं 4 दफा वज़ीर इत्तलात रहा हूँ, लेकिन कानून क्या होता है जी? पाकिस्तान में आइन भी मोम की नाक है, जिस जैसे हालात हों वो बदलता रहता है। मैं होता तो उसे अलाउ कर देता कि आ जाओ भाई। चलें, ये बता दें कि इमरान खान का खिताब, इसका ऊँट तो किसी करवट नहीं बैठ रहा, लेकिन खबर ये है कि आपने भी पीटीवी पर कुछ खिताब करने की ख्वाहिश का इजहार किया। मेरे पास अचकन ही नहीं है किसी किस्म की भी, ना एम्ब्रॉयडरी वाली ना काली वाली। मैं रात को खिताब करता हूँ और अल्लाह सुब्हाना ताला की मदद से 2 दफ़ा कर लेता हूँ। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है हुक्मरानी की और इमरान खान को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। आपने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि नहीं, चूंकि वो आपको पार्लियामेंट में नहीं बोलने देते तो सरकारी टीवी पे बोलने देंगे? आज तक मुझे कभी टीवी ने कवर नहीं किया, पीटीवी ने पार्लियामेंट से। मेरा माइक ऑन नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन लोग मेरी बात सुन रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया को टच नहीं किया। कल मेरे जो बंदा डील करता है उसने कहा 15 लाख बंदे हो गए हैं और 10 लाख दूसरे लगा लो, 25 लाख आदमी। अल्लाह मुझे कब शुक्र अदा करना हर लम्हे, क्योंकि मैंने तो कभी अभी तक ट्वीट नहीं किया। अब मैं सोच रहा हूँ मैं भी करूँ ये काम। ठीक है, लेकिन क्या ख्याल है कि इमरान खान, आपने कहा करने उससे पूछें बस। अच्छा, आप अगली बातों पे चलें ये तो बता दें कि पानामा लीक्स के हवाले से क्या कोई और पर्दे रह गए हैं कि जो डले हुए हैं, जो वो पीटीवी के आकर? देखिए, मैं एक बात करना चाहता हूँ, क्या दुनिया का इंसाफ है कि बाप बेटे के लिए जज मुकर्रर करें? उसके बेटे पे इल्जाम है और आज ब्रिटिश पार्लियामेंट के आगे इतना बड़ा निकला है। मैं खुद सोच रहा हूं कि इस जुमे को कल मैं फैसला करूंगा, मैं भी जुलूस निकालूंगा। मैं भी 22 तारीख को लाल हवेली से जुलूस निकालूंगा, खिताब करूंगा।
اگر قوم نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اشتہار نہیں ہے، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، مجھے اکیلا بھی نکلنا پڑا تو میں جمعے کی نماز کے بعد 22 تاریخ کو نکلوں گا. یہ ناانصافی ہے، ظلم ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، جبر ہے، ظلم ہے. جمہوریت کو خطرے میں نواز شریف صاحب ڈال رہے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت کو خطرے میں نواز شریف صاحب ڈال رہے ہیں. ہمیشہ پہلے جمہوری حکومتوں پہ چوری، ڈکیتی، کرپشن، غبن اور کمیشن کا الزام لگتا ہے، اس کے بعد وہ ہوتا ہے آئے گا آنے والا آئے گا. کس سے خطرہ ہے جمہوریت کو؟ اپنے آپ سے. نواز شریف خود بریکنگ نیوز دیں گے، اور میں نے آپ کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ مارچ اپریل اہم مہینے. بالکل کہا تھا. میری کوئی کلپ نہیں دکھاتا. دکھاتے ہیں، بالکل ذکر کرتے ہیں. آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے، آپ اب بھی کہہ رہے ہیں. اور 25 تاریخ سے حالات اور خراب ہونا شروع ہو جائیں گے اگر اصل کیسز نکل آئے، سوئٹزرلینڈ کے نکل آئے. لوگ تو افواہیں ہیں راول پنڈی اسلام آباد میں کہ شیخ سعید کے اکاؤنٹ بھی نہیں کیے ہیں. آپ نے کہا کہ 25 تاریخ کے بعد وہ سوئس اکاؤنٹس نواز شریف صاحب کے وہ سامنے آنے والے ہیں. یہ آپ کی پیشن گوئی ہے، یہ انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ قدرت کی طرف سے مجھے آمد ہوتی ہے. تو وہ اکاؤنٹس نواز شریف صاحب کے نام پہ ہوں گے یا فیملی کے نام پر ہوں گے؟ لوگ کہتے ہیں معلوم نہیں، آگے بھی یہ کہتے ہیں ان پیسوں کا ہمارا کوئی دخل نہیں ہے. قوم نے کیا کر لیا ہے؟ قوم اگر باہر نہیں نکلے گی تو یہ ٹی وی کھیلنے سے تو نواز شریف صاحب کی حکومت سے جان نہیں چھوٹے گی. قوم کو سڑکوں پہ آنا ہوگا، چوک پہ، چوراہے پہ، ممبر پہ، میناروں پہ کہنا ہوگا یہ ہمارا پیسہ ہے. اور اگر یہ اتنے ہی لائق بچے ہیں تو یہ سٹیل مل تو ان کو دو نا. یہ سعودی عرب کا اگر اتنا پیسہ ہے ان کے پاس. میں ڈیٹوں پہ نہیں جانا چاہتا، میں آپ کا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا. پلک جھپکنے میں 1 گھنٹہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس 1 گھنٹے میں آدمی وہ لمبی تمہید نہیں میں کرتا کہ بادل گرجے، بجلی چمکی، گرگراٹ ہوئی، بارش ہوئی. I want to come straight to rain. Rain is this. They are corrupt, dishonest, sluggish and commission khore. یعنی کہ عجیب معاملہ ہے. یعنی کہ یہ پاناما لیکس کا عجیب معاملہ ہے کہ حسین نواز اور حسن نواز پہ الزامات ہیں، کمیشن بنا رہے ہیں میاں نواز شریف. آپ یہ کہہ رہے ہیں کمیشن سے آپ کو نکلتا ہوا کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ ثابت نہیں ہوگا، چونکہ الزام بیٹوں پہ اور سرکار ابا جی کی. بے شک. تو کچھ اور ایک اور میں بات بتاؤں آپ کو، یہ کیوں آئے جاوید قریشی صاحب کے، جاوید چودھری صاحب کے پروگرام پہ. مجھے لنڈن سے کسی نے فون کیا، میں نے نام دیا تو اس میں بڑی قیامت آ گئی ہے. ظاہر ہے میں 4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں، لوگوں کے میرے انٹرنیشنل میڈیا سے بھی رابطے ہیں. 100-200 میڈیا کے ٹاپ لوگوں نے ریسرچ کے بعد فون لگایا ان کے بیٹوں کو. میں بیٹوں کی سیاست نہیں کرتا، مجبوراً یہ مجھے آنا پڑ گیا دوبارہ، نام بھی نہیں لے رہا. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس یہ رپورٹس ہیں، اور 100 جرنلسٹ نے فائنل، اس میں گارڈین ہے، میل ہے، دی ٹائم ہے، ٹیلی گراف ہے، ان جرنلسٹ نے آپ کو بھی اس ریسرچ میں ڈالا. انہوں نے کہا کل جواب دیں گے. سوالات بھیجے گئے نا ان کو، سوال نامہ بھیجا گیا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے فلائی کیا، یہ آئے، انہوں نے جاوید چودھری کا انتخاب کیا. اور ایک اور بھی پروگرام میں گئے تھے پہلے، گئے تھے، لیکن اس میں وہ کہتے ہیں حامد میر صاحب کے نہیں، میرے پروگرام میں بعد میں یہ بات ہوئی، وہ پوری بات نہیں ہو سکی وہاں پہ، تو دوسرے پروگرام کی ضرورت پڑی. رائٹ، ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ ڈسکلوز کیا، ان کی بیٹی نے، قوم کی بیٹی ہے، یہ کہا کہ میرا کوئی ایسٹس نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ پھنستے چلے گئے. پھر انہوں نے قوم سے خطاب کیا، یہ اور پھنس گئے. یہ اتنے پھنس گئے کہ یہاں تک یہ آ چکے ہیں. یہ سوال اگر عمران خان کا نہیں ہے یا اپوزیشن کا نہیں ہے، میں آپ کے پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں، ان دی اینڈ پیپلز پارٹی اس مہینے کے آخر تک 25 کے بعد یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ نواز شریف کے خلاف کھڑی ہے یا ساتھ کھڑی ہے. مجھے شک ہے کہ وہ ساتھ کھڑی ہوگی. خورشید شاہ اور اعتزاز احسن کی نہیں سنی جائے گی. سر میں اس پہ آتی ہوں، لیکن ابھی ایک بات بتائیے، آپ لوگ مطمئن کیسے ہوں گے؟ پہلے کہا جا رہا تھا جب الزامات لگے کہ میاں صاحب کی فیملی کا معاملہ ہے، ان کو آنا چاہیے، قوم سے خطاب کرنا چاہیے. قوم سے خطاب کیا تو خورشید شاہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو سوچ رہا ہوں کس نے دھکا دے دیا نواز شریف کو خطاب کے لیے. سر وہ خطاب نہ کریں تو مسئلہ، خطاب کر لیں تو اس سے بڑا مسئلہ. آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ کیسے مطمئن ہوں گے؟ خورشید شاہ کے منہ سے بھی کبھی سچ نکل ہی جاتا ہے. وہ کہتا کہ میں استعفی، میں نے جو تحریک التوا دی اس میں لکھا کہ آپ مستعفی ہوں. آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے، آپ کی مورل اتھارٹی ختم ہو چکی ہے. اور یہ پاکستان کے ٹی وی کا مسئلہ نہیں ہے جی، دنیا کا تمام ABC، رائٹر، NBC، CNN، BBC، RL، RT، سارے چینل اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ RT پیوٹن کے بھی دوستوں کا نام آ گیا. سو اس ملک میں جمہوریت کے نام پہ جو ڈاکو شفافت اور امامت اور امانت اور دیانت کا وہ پہنے ہوئے ٹربائن، کیا کہتے ہیں، پگڑی پہنے ہوئے ہیں، جب اس کی پگڑی کو کسی نے کھینچا ہے
تو اگر اب بھی اخلاقی جرت نہیں، بس کرو یار، اپنی عمریں دیکھو، اپنی دولت کا خزانہ دیکھو، اپنی دولت کو انجوائے کرو. میں سوچ رہا ہوں، میں شیخ رشید، کہ اگر اس قوم کی سوچ یہی ہے تو میں سیاست کو خیر بات پتہ ہے چودھری نثار صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو پاناما پیپرز میں دوسرے ممالک کے سربراہان کے نام آئے ہیں، تو جیسے برطانیہ ہے، روس ہے، تو انہوں نے تو اس کو نظر انداز کر دیا. انہوں نے کہا جھوٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب نے تو پھر انیشیٹو لیا، نوٹس لیا، وہ سامنے آئے، کمیشن بنانے کی بات انہوں نے کی. تھوڑا سا بھی اپریشیٹ نہیں کریں گے آپ مجھے میاں صاحب چودھری کو؟ نثار سے یہ توقع نہیں تھی، اور میں چودھری نثار کو آپ کے پروگرام سے مشورہ دینا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو دور رکھو، اپنے آپ کو اس گند سے دور رکھو، اس پراگندہ سیاست سے دور رکھو. عزت روز روز نہیں ملتی. میں پنڈی والوں کو مشورہ دے چکا ہوں کہ آپ نہ آئیں، یہ سارے چور پھر کٹھے ہو جائیں گے. آپ پیچھے رہ کے ان کی چھتر پریڈ کریں. یہ ایک اینگل کی بات ہو گئی، لیکن پاناما پیپرز میں آپ نے دیکھا جن دوسرے ممالک کے سربراہان کے نام آئے ان کی پارٹیز کھڑی ہو گئیں. انہوں نے کہا دو وضاحت کلیئر کرو، دباؤ ڈالا. آپ سمجھتے ہیں نون لیگ میں اتنی جرت یا اتنی ہمت کسی میں ہے کہ کوئی میاں صاحب سے وضاحت مانگ سکے؟ کیونکہ خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ کچھ ایم این ایز ہیں نون لیگ کے، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا ہم اپوزیشن کے موقف کی حمایت کرتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں یہ کہہ چکا ہوں کہ مصطفیٰ کمال ہر پارٹی میں آنکھیں کھول رہے ہیں، صرف ان کو کوئی ٹیک نہیں ہے، کیونکہ ان کے بارے میں کسی میں اتنی جرت نہیں ہے. ہم تو خود کچھ سیاستدان ہیں بھئی، اپنا تابوت اپنے کندھے پہ رکھا ہے، ریل ہو، جیل ہو، چوک اور چراہو، تیار ہیں، ابھی تیار ہیں. یہاں سے پروگرام کے بعد آؤ، ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تیار بیٹھے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں نون لیگ میں اتنی نون لیگ کے کیا ووٹوں کے ساتھ 12 ممبر سے ووٹوں نے 2 دفعہ یا 6 ممبروں سے نہیں بنائی چیف منسٹری، یہ کس چیز پہ اکڑ رہے ہیں؟ مائک گرا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. سر جی اس ملک میں دولت سیاست ہے، لوٹ مار عزت ہے. یہ خانہ نمبر 2 کے لوگ ہیں، خانہ نمبر 1 پہ آگئے. اب میڈیا پہ یہ لڑائی ہے، میڈیا پہ بوریاں بلیڈ سے مار کے یہ دولت بانٹیں گے. لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. جو میرے ہاں صبح صفائی کرنے والا ہے وہ کہتا ہے شیخ صاحب سنیں لمبا مال پھڑا گیا، وہ اسی پہ خوش ہے کہ لمبا مال پکڑا گیا. آپ نے کہا کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ میں اب چوراہوں اور سڑکوں پر یہ کیس لڑوں گا. ایسی باتیں آپ پہلے بھی کر چکے ہیں، وہ یاد ہے نا، آپ نے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے ٹرین مارچ کی بھی بات کی تھی. آپ سمجھتے ہیں اس ایشو میں اتنا دم ہے، اتنی جان ہے کہ آپ نکال کے لے آئیں گے لوگوں کو سڑکوں پہ؟ دیکھیں، اس ملکوں میں سیاست اللہ کی دین ہے. میں نے ٹرین مارچ کو وڈرا جب کیا، مجھے اندر سے خبریں آئی کہ انہوں نے بندے مار دے ہیں. وہ بات میں انہوں نے مارے ماڈل ٹاؤن میں. میں اپنے شہر کو، اور میں دیکھ رہا تھا کہ دس از دا بیسٹ ٹائم، دس از دا بیسٹ ٹائم. دیکھیں، نہ نوکری ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ سپورٹ ہے، نہ مسئلہ ہے. عالم دین جو ہے ممتاز قادری کے بعد سارے راول پنڈی میں حسین الدین شاہ صاحب اور دوسرے عالم جو وہ سب سڑکوں پہ ہیں. سو دس از دا رائٹ ٹائم. اور اگر میں نے ٹرین مارچ واپس لی تو اللہ نے مجھے عقل دی ہے، اور میں 22 تاریخ کو کہہ رہا ہوں جلسہ کروں گا. ابھی میں نے فیصلہ کیا اللہ کی دی ہوئی عقل سے. اگر پھر میں دیکھوں کہ یار یہاں لوگوں کے تشدد اور غلط مسئلے، میں اپنی ذات کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں جی، ساری قوم سن لے، میں پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں. 8 دفعہ میں وزیر رہ چکا ہوں. میرے جیسے بندے کے لیے بہت ہے. I'm happy, thanks to God. تھینکس ٹو گاڈ میں 5 لاشیں لے کے آیا ہوں اس الیکشن میں بھی. اس صوبائی، اس پاکستان کی پنجاب میں کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے جس کی حویلی کے بعد 5 شہداء کی لاشوں کی تصویر لگی ہو. میں مزید لاشیں نہیں لانا چاہتا، لیکن میرے پاس وسائل نہیں ہے. اس لیے میں شام کو قوم کو کہتا ہوں کہ یار بے شرمی کی اس حد تک نہ پہنچو، بے شرمی کی اس حد تک نہ پہنچو کہ ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو جائے، لوگ سمجھے یہ مردہ قوم ہے. اس وقت نواز شریف صاحب کا یہی خیال ہے کہ یہ مردہ قوم. اچھا، پولیٹیکل موو جو آپ لوگ بنانا چاہ رہے ہیں اس پہ ذرا میں آگے بھی چل کے بات کروں گی، لیکن ایک خبر یہ بھی ہے کہ جو کمیشن کی بات ہو رہی ہے تو اسحاق ڈار صاحب کو ساری ذمہ داری سونپ دی گئی ہے، اور وہی ٹی او آرز بھی طے کریں گے. اور جو ان کے قانونی مشیر ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کو کہا ہے کہ یہ اپوزیشن سے تو بالکل مشاورت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شیخ صاحب، اسحاق ڈار صاحب یہ کام کر سکیں گے؟ ان پہ تو خود بھی الزامات ہیں، اور وہ بیان حلفی بھی ان کا جمع ہے نا منی لانڈرنگ کے حوالے سے. ان کا بیان حلفی نہیں، ایک لائن پہ ان کے دستخط ہیں. بعد میں کسی جج نے اس کو، دیکھیں اس قوم اور اس ملک کو یہ پیسے والے پازیبیں پہن کے، جھمرو پہن کے، گھنگرو پہن کے، اور کیا ہوتا ہے وہ جھومر پہن کے ناچ رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، بنا رہے ہیں. اگر قومی غیرت ہی مرتی جا رہی ہے تو پھر اس ملک کو دیکھیں نا، فوج نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا کہ ہر محاذ پہ جا کے کیا کرے گی وہ؟ ٹھیک بات کہاں ہو جائے گی؟ مجھے بتائیں، شوال سے لے کے عظمت، یہ تو سیاستدانوں نے دیکھے نہیں. میں تو جوانی میں ان ہاسپٹلوں میں جاتا تھا جب گورڈن کالج میں تھا.
دیکھیں میں پاک فوج کو آپ کے پروگرام سے کہنا چاہتا ہوں ان کو ذلیل ہونے دیں, ان کو رسوا ہونے دیں, ان کو تباہ و برباد ہونے دیں, ملک پہ نظر رکھیں, ملک کو بچا کے رکھیں, چائنا کوریڈور مکمل کرائیں, اور جو کرپشن میں ہے شیخ رشید سے لے کے نواز شریف تک اس کو تن دیں, ایسا تنے کہ اس کی چیخیں برے صغیر پاک و ہند میں سنی جائے. کاش ایسا ہو جائے. لیکن شیخ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جو کمیشن بنانے میں نا حکومت کو کچھ مشکلات ہیں, اور تاخیر کی وجہ ہے اپوزیشن, یعنی کہ آپ لوگ. چودھری نثار کہہ رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن اپنی بدتمیزیاں بند کرے تاکہ کوئی عزت دار شخص جو ہے وہ سربراہ کمیشن کا بننے کے لیے تیار تو ہو. میں سمجھتا ہوں ایسی اپوزیشن, نواز شریف 2 چلے کاٹے نا تبلیغی جماعت کے 4 مہینے کے, 1 سال کا چلا کاٹے نا نواز شریف رائیونڈ میں, جاتی عمرہ سے اس طرف چلے جائے, ٹھیک ہے جی. اگر 1 سال کا چلا کاٹے تو ایسی اپوزیشن اس کو نہیں مل سکتی. کچھ بے وقوف ہیں, کوئی نہل ہیں, کچھ ملے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے آج جو بیان دیا ہے, بیان دیکھا آپ نے جی, میں علماء کا بڑا احترام کرتا ہوں. جب عمران خان کے جلسے میں مولوی ڈیزل کے نعرے لگتے ہیں تو میں باہر نکل کے کہتا ہوں بکواس بند کرو. کسی میں جرت نہیں ہے یہ کہ عمران کے جلسے میں. میں کہتا ہوں یار عالم دین ہے وہ, ایک اسلامی نظام کی پارٹی کا بہت بڑا لیڈر ہے. اب اسلام کو اسلام آباد کی لالچ نے مروا دیا. میں ساری زندگی اسلام کے ساتھ رہا ہوں, اس بڑھاپے میں آ کے میں سوچ رہا ہوں یار کو کمیونسٹ پارٹیوں کے رولز اینڈ پروسیجر کم از کم وہ کرپشن کے اس معیار پہ تو نہیں جاتے. یا میں اپنا مردہ خراب کروں, یا اپنی ساری زندگی کی جد و جہد کے کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند کرنے کے لیے میں لڑا, مرا, جیلوں میں گیا, اور آج اس دین کی بڑی پارٹی کا ایک مولوی کہتا ہے کہ جناب علی کہ میں نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں. وہ کہتے ہیں ایسے لیکس ہوتے رہتے ہیں. یہ اس کی کیا اوقات ہے ان چیزوں. سر مجھے بتائیں, حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. حالانکہ آج صدر صدام مر چکا ہے پیسے دینے والا مولویوں کو, آج کرنل قذافی مر چکا ہے, آج وہ ادھر والا مر چکا ہے, لیکن اس ملک میں پیسہ صرف دیکھیں نا پکڑا جیلوں میں. میں آپ کے پروگرام میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس سے ساری جیلوں کو, ٹیلی فون چوروں کو, ویل کپ چوروں کو, ان کو رہا کرے یار. بڑے چور اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آتے نہیں سونے کی کانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ کھا رہے ہیں, ڈکار مار رہے ہیں, اور پھر کہ میں ہوں, کر لو جو کچھ کرنا. سر اب مسئلہ یہ حکومت کہہ رہی ہے فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ یہ جو پاناما پیپرز ہیں, جو آف شور کمپنیز ہیں, ان کو آپ نے دھینگا مشتی کے لیے, ہنگامہ آرائی کے لیے استعمال کرنا ہے, میڈیا ٹرائل کے لیے آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے سر, یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ تحقیقات ہوں تو گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے ساتھ آگے بیٹھو جوڈیشل کمیشن تاکہ بااختیار بن سکے. اور آج تو دیکھیں نا وہ ایف آئی اے کو کہہ دیا ہے, وہ مان لی ہے بات عمران خان کی. چودھری نثار صاحب نے کہتے ہیں بنا عمران خان نے مانی ہے. میں شعیب صڈل کے بارے میں ریزرویشن رکھتا ہوں, اور میرا دوست ہے خان. کیوں؟ میں جب 7 سال قید ہوا تو اس قید میں اس کا دخل تھا, تو یہ وجہ ہے بس اپنی خاطر ذاتی. اسی لیے میں نہیں کہتا, میں کہتا ہوں چیف جسٹس کے نیچے جو اس نے قومی اسمبلی میں تقریر کی ہے میں اس کا حامی ہوں. سر عمران خان کہتے ہیں شعیب صڈل وائٹ کالر کرائم کے ماہر ہیں, ان کو بننا چاہیے, وہ تو مان گئے اس چیز کو. پاکستان میں جو وائٹ کالر میں کرائم میں رہتا ہے وہ بعد میں وائٹ کالر بن جاتا ہے. پاکستان میں دیکھیں ججز سپریم کورٹ کے چیف جسٹس موجود ہیں, چیف جسٹس کو سو موٹیو لے کر 2-3 ججز پر ایک بینچ بنانا چاہیے, اور اس مسئلے کو ٹائم لیمیٹڈ کر کے اس کا حل کرنا چاہیے. اس کٹے سے باہر نکلیں گے, ایک اگلا نکل آئے گا, ٹھیک, اس سے نکلیں گے 25, 27, 28, 30 کو, اور اکاؤنٹس نکل, کیا کریں گے پھر آپ ان کا. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دولت سزا کے طور پر دی ہے, جزا کے طور پر نہیں دی. اس عمر میں آ کے میں پھر بھی صبح 2 نان کھاتا ہوں, یہ آدھا ٹوسٹ نہیں کھا سکتے. میں پھر بھی 2 نان ڈبو کے کھاتا ہوں, چائے کے 2 مگے پیتا ہوں, یہ آدھا ٹوسٹ بھی نہیں کھا سکتے. بھائی یہ پوشاکیں پہننے والے ہی ان کی دولت کے انبار ہیں, اور یہ ہیرڈز کی 10 لاکھ کی کرسی رکھ لی, 20 لاکھ کا ٹیبل رکھ گیا, کرسٹل کا ٹیبل رکھ لیا. اور شیخ رشید جو چھابے پہ روٹی اور نان کھاتا ہے وہ کرسٹل کے ٹیبل سے 1000 درجے بہتر ہے. دولت کا ذکر کر رہے ہیں, پاناما لیکس میں بھی یہ جو دولت کا ذکر ہے, جو اثاثوں کا ذکر ہے, کیا خیال ہے کہ کس طرح پھر بنائے گئے ہیں؟ چونکہ حسین نواز کہتے ہیں رزق حلال کی کمائی سے بنائے گئے ہیں, تو کیا خیال ہے حلال کی آمدنی جو ہے اس کے ذرائع بتانے میں کیا حرج ہے؟ کوئی جیک پاٹ لگا ہوگا, نہیں ذرائع بتانے میں کیا حرج ہے؟ سعودی عرب میں کمیٹی ڈالی ہوگی, 100 شیخوں نے مل کے کہا ہوگا کہ پہلی کمیٹی آپ کی سر جی, آپ بڑے مہاجر ہو کے آئے ہیں وہاں سے, اور ساری دنیا کو کہتے ہیں کہ مجھے زبردستی, میں نے قومی اسمبلی میں یہ بات کہی ہے, کوئی زبردستی سعودی عرب نہیں بھیجا گیا, فوج نہیں بھیجنا چاہتی تھی. ساری قوم سن لے, مجھے چیلنج کرے کوئی منسٹر آ کے, جب یہ کراچی سے چلے
انہوں نے شاہد خاقان اور غوث علی شاہ کو یہ بھی نہیں بتایا ہم کہاں جا رہے ہیں. ایئرپورٹ پہ آ کے شہباز شریف نے پھڈا ڈال دیا. میں نے یہ بعد میں ساری سٹوری انویسٹیگیشن کی, میں خود اس وقت اس صورت میں نہیں تھا. مشرف نے کہا بھی شہباز کو بھی ساتھ جانا ہوگا. پھر راضی کیا گیا مشرف کے شہباز شریف صاحب کو. کسی قیمت پہ فوج میں بہت بڑا پوائنٹ تھا کہ اس کو نہیں جانے دینا ان کو, رائٹ. لیکن جب کنگ عبداللہ نے کھانا ڈنر ختم ہوا, اس کے بعد وہ تلوار لہرا کے جو کرتے ہیں, اس نے کہا میں نے تو اس ڈانس میں آنا نہیں, نواز شریف کا مجھ سے کھانے پہ فیصلہ طے کیا جائے. جی اس میں مریم بیٹی کا بھی بڑا رول تھا ان کو باہر بھجوانے میں. سو ان دی اینڈ مشرف کو یہ کہنا پڑا اوکے آئی ڈو دس. اور پھر جہاز پر ایک دفعہ میں نے مشرف کو یہ کہا کہ سر یہ مجھے شوکت عزیز کہہ رہا ہے کوئی ان سے پٹرول کی بات کرو. اس نے کہا یار شیخ رشید ہم اتنی دفعہ مجبوریاں بیچتے ہیں کہ فوج کسی قیمت پر تیار نہیں تھی کہ نواز شریف کو باہر بھیجا جائے. ایک ملک کی دوستی اور احترام میں ہم نے یہ سب کچھ قبول کیا. مجھ سے یہ بھیک مت منگواؤ کہ ہمیں آئل مفت دے دو یہ 2 سال کے لیے. اینڈ ہی ڈیڈنٹ سینڈ. میں اس میٹنگ میں تھا. ٹھیک ہے, میں اس میٹنگ میں تھا. ایون کنگ عبداللہ نے کئی دفعہ کہا کہ ہی ڈیڈ ناٹ بیہیو ایز اے پرائم منسٹر. سو اب کس کے آگے اپنے رونے روئیں, کس کے آگے رونے روئیں, اور یہ بتائیں کہ ہم کس بات پر یقین کریں. کچھ باتیں آپ نے بتا دی, منی ٹریل جو ان کی ہے اس کے حوالے سے ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں شیخ صاحب. اور یہ جو پارک لین کے اپارٹمنٹس ہیں یہ لارڈ نذیر کہتے ہیں 93 میں خریدے, صدیق الفاروق کہتے ہیں 96 میں انہوں نے وہاں جا کر قیام کیا. وہ بی بی سی کی جو 98 میں ڈاکیومنٹری تھی اس نے تو میاں نواز شریف کو ان فلیٹس کے آگے کھڑے ہوئے دکھایا گیا ہے. 2000 میں کلثوم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے بچوں کی پڑھائی کے لیے خریدے. 2005 میں ریمنڈ بیکر نے اپنی بک میں اس کا ان فلیٹس کا ذکر کیا, اور وہ حسین نواز کہتے ہیں 2006 میں خریدے. کس بات پر یقین کریں کہ اثاثے خرید کر بنا کر بھول جاتے ہیں, یاد نہیں رہتے ان کو. دیکھیں یورپ میں جہاں اتنی برائیاں ہوتی ہیں نا, ان کی تربیت میں ایک شامل ہے جب اس سے غلطی ہو جائے نا, کورٹ میں آتا ہے وہ کہتا ہے یو ڈیڈ دس ریپ, یو ڈرنک دس, آپ نے یہ چوری کی. وہ کہتا ہے نہیں یو نو مائی لارڈ آئی ڈیڈنٹ. لیکن جب اس کو کہتا ہے کم آن روسٹرم, جب وہ روسٹرم پہ آتا ہے وہ کہتا ہے یس مائی لارڈ آئی واز ڈرنک آئی ڈیڈ اٹ. پھر جج بھی اس کی گردن نہیں کاٹ دیتا, اس کو کہتا تیرے بچے کی ہے, بچے کی عمر کتنی ہے, اسکول کون چھوڑنے جائے. دیکھیں ہماری تربیت ہے جھوٹ بولنا, اور میں اس لیے پھنس گیا ہوں سیاست میں. میری تباہی بربادی کے 6-7 سال سے میں جھوٹ نہیں بول رہا, اور اس کی سزا مجھے اس شدت سے مل رہی ہے اس معاشرے میں, کیونکہ سچ بولنا یہاں جو ہے ان میں اتنی جرت ہونی چاہیے. اگر وہ سوال ان کو نہ بھیجتے, اب اس کا نام ابھی آ جائے گا, تو یہ آ کے جاوید چودھری کے پروگرام میں ایکسیپٹ نہ کرتے کہ ہماری آف شور کمپنی ہے. لیکن انہوں نے سینسیبلی پہلے یہ لیک کر دیا تاکہ اس کا دھول کم ہو جائے. یعنی بزنس مین جو پولیٹیشین ہوتا ہے وہ اپنے منی اورینٹیڈ انٹرسٹ کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے. ٹھیک, بزنس مین پولیٹیشین جو ہے, اور کیمرون آپ دیکھ لیں, مجھے شک پڑ رہا ہے اور 10-15 دن میں استعفیٰ دے دے گا. یہ اس کی پارٹی کا پریشر ہے اندر سے. نواز شریف کے سامنے کسی کی جرت ہے پٹواری اپائنٹ کرنے والے اور اے ایس آئی لگوانے والے اور ایس ایچ او کے سارے سیاست کرنے. آپ کہہ رہے ہیں جرت ہے, پرویز رشید صاحب کہتے ہیں میرے لیڈر کو کوئی کچھ کہتا ہے نا میں جذباتی ہو جاتا ہوں, اور وہ پھر اسمبلی میں جو اراکین یہ اپوزیشن نے تقریریں کی آپ دیکھیں وہ بھی نہیں دکھائی گئی نا. پرویز رشید میرا محلے دار ہے, مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس نے اپنا لیڈر اتنی دفعہ بدلا ہے. میں مسلم لیگی تھا, مسلم لیگی ہوں, مسلم لیگی رہوں گا, اور میں ایم ایس ایف کا صدر تھا جب وہ پی ایس ایف کی طرف سے اس کو میں نے شکست دی کالج میں, گارڈن کالج میں. اس نے اتنے اپنے لیڈر بدلے ہیں کہ اب میں کیا کہوں, کہ اتنے تو کرسٹن کیلر نے اپنے دوست نہیں بدلے جتنے اس نے لیڈر بدلے. سر بہرحال وہ کہتے ہیں آپ میں سے کون ایسا ہے جو گنگا جمنا نہایا ہوا ہے, سارے کے سارے ہی ایسے ہیں. وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ میں جذباتی ہو جاتا ہوں, میرے لیڈر کو کوئی کچھ کہتا ہے, اور میرے لیڈر میں اتنی جرت ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پیش کیا تحقیقات کے لیے, اور کسی نے ہے. سر جی دیکھیں نہ ان کے حلقے ہیں, یہ جتنے لوگ بک بک کر رہے ہیں یہ کونسلر نہیں بن سکتے, یہ کونسلر نہیں بن سکتے. اسی لیے میں پیٹتا ہوں کہ سینٹ کے الیکشن ہونے چاہیے براہ راست. یہ جو اتنے اتراتے ہیں آگے, یہ جو اتنے اتراتے ہیں کو ہم نے اتنا بڑا عمل کیا, کونسلر سے شروع ہوئے, 2 دفعہ کونسلر بنے, پھر قومی اسمبلیوں میں آئے ہیں جی. ہم بھی سینٹ میں پیراشوٹ سے سیدھے اتر سکتے تھے جی, ہمیں کسی نے کتے نے کاٹا تھا کہ سارا دن ہم جنازے پڑھیں, سارا دن ہم لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑیں, سارے دن ہم لوگوں کے جھک کے سلامیں کریں. ہم بھی اکڑے رہتے ٹارزن کی طرح, زمین گنبد دا گنبد گل محمد. دنیا میں سب سے مشکل کام
اپنی ذات پر ووٹ مانگنا ہے. یہ سارے لیڈر کے وہاں پہ اس ملک میں کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے جس نے نواز شریف کو الیکشن میں 3 دفعہ شکست دی. اچھا سر مجھے بریک لینی ہے، لیکن ایک بات چونکہ ابھی جذباتی پن کی بھی بات ہو رہی ہے اور خاص طور پہ شیخ رشید صاحب کے پرویز رشید صاحب کے جذباتی پن کی بھی بات ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا نوٹ آپ بھی کر رہے ہوں گے کہ آج کل میڈیا کے اوپر کوئی 2-3 یہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں جو بڑے جذباتی ہو رہے ہیں. کوئی بات آپ نواز شریف یا ان کی فیملی کے لیے نہیں کر سکتے، تو یہ ان کے جذبات ہیں. ٹاسک دیا ہوا ہے، ان کا ٹاسک دیا ہے. دیکھیں یا وزارتوں کے اصول کے لیے اس سے پتا ہوتا ہے. میں نے قومی اسمبلی میں کہا کہ یہ نواز شریف کی خدمت نہیں کر رہے، اس کا کیس خراب کر رہے ہیں. بعض اوقات صاحب بہادر کہہ کے بھی گالی دی جا سکتی ہے جی، اور بعض اوقات جناب گالی لے رہے ہیں یہ ساری قوم سے. میں آپ سے عرض کروں کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ان کی ساری میڈیا ٹیم نے ان کا یہ میں نے ساری باتیں کل قومی اسمبلی میں کی ہیں لیکن وہ نشر نہیں ہو سکتی. ان کی ساری میڈیا ٹیم نے پلس نواز شریف کی تقریر نے نواز شریف کا کیس اس قدر خراب کر دیا ہے کہ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ کتنے ہائی پیمانے پہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو جذباتی پن ہم دیکھ رہے ہیں یہ ان کو ٹاسک دیا گیا ہے، یہ وزارتوں کے حصول کے لیے نہیں ہے کہ کسی نہ کسی طرح میاں صاحب کی نظر میں آ جائے. بس میں نے عہد کیا ہے کہ میں سیاستدانوں کے بچوں یا بیٹیوں کا نام نہیں لوں گا، لیکن مجھے خبر ہے اشاروں میں آپ ساری باتیں کر دیتے ہیں. نہیں میں نہیں کرتا، اب نہیں کرتا. میرے دوست ناراض ہو گئے، ایک بلاول کو نام لیا، ویسے وہ تو آپ نے بڑا ہی برا کیا. جی چلیں، اب میں نے تو بلو رانی کہہ دیا تھا اور کیا ہو گیا تھا. جو اب میں بریک لے لوں، پھر بریک کے بعد آپ کی بات کریں گے. آپ نے کہا جوڈو کراٹے شروع ہو گئے ہیں، اب جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ بینکاک کے شعلے کب تک بنیں گے. لیتے ہیں بریک، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا شیخ صاحب، آپ پہلے بھی کہتے رہے ہیں، ابھی آپ نے تھوڑے دیر پہلے بھی کہا مارچ اور اپریل کو یہ جوڈو کراٹے شروع ہو جائیں گے، اور ابھی جو حالات ہیں نا وہ اس سے لگ رہا ہے کہ یہ شروع ہو چکے ہیں. آپ کی پیشن گوئی درست ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن آپ نے کہا کہ یہ بینکاک کے شعلے بننے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے. کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ بابا نظر آ رہا ہے کہ یہ ملک کیسے چلے گا یار. یہ بنانا سٹیٹ تو نہیں ہے. 19 کروڑ ایٹامک پاور، ایک طرف رشیا سپر پاور، ایک طرف چائنا، اور ہم چائنا کو رستہ دینے جا رہے ہیں ٹو دی کیا نام ہے اس پورٹ کا گوادر پہ، جس کے ساتھ دنیا کی سیاست منسلک ہے، جو پاکستان کی ترقی کا راز ہے اور پاکستان کی بین الاقوامی جنگ کا راز بھی بن سکتا ہے. بلوچستان پاکستان کا راز ہے ترقی کا، اور بلوچستان پاکستان کی تباہی کا پیش خیمہ بھی بن سکتا ہے. اس لیے ایک سٹرونگ لیڈرشپ کی ضرورت ہے. ایک بزدل لیڈر نہیں چاہیے کہ انڈیا کا جاسوس اتنا ٹاپ، دنیا ہل گئی. امریکہ کہتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جاسوس پکڑا گیا، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. فورن آفس یو ایس اے کہتا ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہتا ہے. نواز شریف صاحب کو پتہ ہی نہیں لگا یہ کہاں سے پکڑا گیا، اور بڑا دھما چوکڑی میں جا دیجی کہ یہ انڈیا کے انجینئر ہماری مل میں تو نہیں ہے، یہ کسی اور شوگر مل جو ہے، ہاں شوگر مل میں، جو بغیر ویزا لگے. مجھے روکتا نا انڈیا ہر چیز سے، بہت ساری چیزیں ایگزمپٹڈ. ٹھیک ہے جی، میں تو سارک کا منسٹر رہا ہوں، پریزیڈنٹ رہا ہوں انفارمیشن منسٹروں کا، تو میں نے تو انڈیا کو اپلائی نہیں کیا. میں گیا، میں نے کہا بھئی I was a president. آپ نے کہا کہ ایک بڑی زبردست لیڈرشپ چاہیے. عمران خان جو ہیں وہ اب ارادہ کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں کہ رائے ونڈ کا رخ کریں گے. دیکھیں عمران خان، میں رائے ونڈ تک اس کے ساتھ جاؤں گا. حکومت کو ہلا سکیں گے؟ مجھے دیکھیں بندے کی جد و جہد ہوتی ہے. اگر میں نواز شریف کے مقدر نہیں بدل سکتا، میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف اس اہل نہیں ہے. یہ پاکستان تباہ ہو رہا ہے، یہ میری رائے ہے. جو میرے ساتھ ہیں، میں جمعے کو جلسہ کرنے جا رہا ہوں، اور یہ یوم تاسیس ہے. اگر انہوں نے بلایا تو جاؤں گا، نہیں بلایا تو نہیں جاؤں گا. رائے جاؤں گا. نے آپ لوگوں کو وارننگ دے دی ہے کہ سوچئے گا بھی نہیں یا غلطی نہ کریں آپ رائے ونڈ آنے کی، کیونکہ بنی گالہ کا راستہ بھی سب کو معلوم ہے. پھر خواجہ سعد رفیق بڑے باپ کا چھوٹا بیٹا ہے. میں نے اس کے باپ کو شہید ہوتے دیکھا ہے. میں وہاں چوک میں موجود تھا، اور میرے ظاہر ہے کسی زمانے میں امنون میں ہی تھے، ظفر علی شاہ صاحب بھی ساتھ کھڑے تھے. جس چوک میں وہ مرا میں وہیں تھا قریب. ٹھیک ہے. سو اب دولت جو ہے نا، وہ جتنے دولت کے انبار جنہوں نے یہ، اب اس کی مجھے یاد نہیں آ رہا، ان کی ہاؤسنگ سکیمیں جو ڈیفنس میں بنائی ہوئی، یاد ہیں سب کو ہے جی. ٹھیک ہے. اور یہ 28 آدمیوں میں پیراگان، اللہ پتہ ہے بینکروں کو سب کچھ ہے. ہمارے منہ میں ویسے ہی آپ ڈال دیں، کو بھی سب پتہ ہے. آپ کے منہ سے سننے کی بات ہی. دیکھیں یہ 28 آدمیوں کا نام جو مقتدر حلقوں نے دیا ہوا ہے، قمر زمان قاہرہ اس پہ ہاتھ نہیں ڈالے گے. میرے دوست رہے ہیں، میرے پنڈی کو انہوں نے ہیڈ کیا ہے، کیونکہ نواز شریف نے سیدھا کہا کہ قمر زمان
حالانکہ یہ کیس نیب میں بھی دے سکتے تھے وہ جوڈیشری، اس کو پتا کہ یہ نہ ہو کہ آ گئی وہاں 28 کیس لگے ہوئے ہیں، آ گئی وہاں میٹرو کا. دیکھیں فائلوں کا منہ بند نہیں ہوتا کبھی، بندہ جب تک مرے نہیں فائل چلتی رہتی ہے تا وقت کہ میں نے مرنے والوں کو ہاتھوں میں بھی ہتکڑیاں لگی دیکھی ہیں اسپتالوں میں. سو یہ 28 فائلیں تو وہ ہیں جو ان کی طرف سے ہیں، جو باقی فائلیں ہیں وہ تو ہیں ہی. اچھا شیخ صاحب، اب آپ اور عمران خان پلان کر رہے ہیں سڑکوں پہ آنے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے، رائے ونڈ جانے کے لیے. یہ بتائیے کہ کون کون سی سیاسی جماعتیں آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی، ذکر آپ پہلے کر چکے ہیں کہ آپ کے ساتھ سڑکوں کے اوپر آئے گی؟ چونکہ یاد ہے نا دھرنے پہ بھی ان کو تحفظات تھے، لیکن ان کو لگا او ہو جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ہے، وہ آپ لوگوں سے الگ ہو گئے، جا کے وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے لگے، ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے جمہوریت بچانے کے لیے. پھر جمہوریت خطرے میں پڑتی نظر آ گئی تو دیکھیں میری تو بہت عرصے سے یہ خواہش تھی، جب عمران خان بیمار تھے، جب میں تاریخ کو مسخنا نہیں چاہتا، جب ایم کیو ایم نے مجھے کہا آپ لیڈر آف اپوزیشن بنے، ہم سارے ووٹ دیں گے، میں خان کے پاس گیا، میں نے کہا آپ لیڈر آف اپوزیشن بنے، ایم کیو ایم کے ووٹ لانا میرے کام ہے. میرے ساتھ الطاف بھائی نے براہ راست کمٹمنٹ کی. پھر انہوں نے کہا آپ بنے، 3 ووٹ چاہیے تھے مجھے، انہوں نے نہیں دیے، رائٹ 4 ووٹ چاہیے ہوں گے. میں نے کہا کوئی بات نہیں خان، میں تیرے ساتھ خوش ہوں، پارٹی کی صورتحال تم نے ظاہر ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. دھرنے میں میں عمران خان کے ساتھ ہوں، میرا وہ دوست ہے، میں نے اس کو زبان دی ہے. حالانکہ مجھے حکومت نے بہت سخت زور لگایا جب میں نے عمران خان کو زبان دے دی. ساری حکومت چل کے، میں کہنا نہیں چاہتا، اللہ سے ڈرتا ہوں، اور میں نے چوئی نثار کو بھی یہی بات کی کہ چوئی نثار میں نے زبان دے دی ہے عمران خان کو. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہم سب آنے کے لیے تیار ہیں، تم مت اعلان کرو اس کی حمایت کا. میں نے کہا میں جاؤں گا نہیں، میں مسلم لیگی ہوں. شیخوپورہ کے جلسے میں لوگوں نے بڑے نعرے لگائے، میں نے کہا لسن، میں مسلم لیگی مرنے کی خواہش رکھتا ہوں، لیکن میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں تا وقت ہے کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہے، اور اس وقت کوئی اور چوائس نہیں ہے. اگر ہوتی تو میں کبھی بھی قوم کے ساتھ، سارے لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں، اور عمران خان کے پاس بھی یہ آخری موقع ہے اپنے جو ان کی صورتحال سیاست متاثر ہوئی ہے اس کو دوبارہ بادلوں سے اور گنگراہٹ سے نکال کے بلندیوں پہ لے جا سکتے ہیں. لیکن آج آپ عمران خان سے کچھ ناخوش لگ رہے ہیں شعیب سڈل کے نام پر. کوئی بات نہیں، اگر مان جائیں گے آپ؟ مان ہی جاتا ہوں، میرا اس کے علاوہ کچھ چارہ بھی نہیں ہے، ماننا ہی پڑے گا. وہ پیپلز پارٹی کا لیکن میرا کام ہے قوم کو بتانا کہ مجھے جو 7 سال سزا ہوئی اس میں شعیب سڈل کا ہاتھ تھا. ایک آوارہ کلاشنکوف نکلی، میں ماں کا جنازہ میرے گھر تھا، جنازہ پڑھائی ہے، اور آپ دیکھیں نا جس کے پاس وہی ماں وہی مر جائے اور بندہ 7 سال قید ہو جائے، یہ اس کے دل کی حالت پوچھیں، وہ بھی اکیلا، اس پہ کیا گزرتی ہے. تو جیل میں تو اس کو ماں ہی یاد آتی ہے کہ یار میں چلیں آپ کو شاید عمران خان اس پہ بنا لے، لیکن یہ جو موو ہے، جو آپ پولیٹیکل موو آپ لوگ بنانے جا رہے ہیں، پلاننگ جس کی کر رہے ہیں، کیا یہ وزیر اعظم کے استعفے تک جا سکتی ہے؟ کوئی سیاسی تبدیلی آ سکتی ہے جیسے قبل اس وقت الیکشن وغیرہ؟ میرا خیال ہے یہ نواز شریف کے دوست جو ہیں وہ بڑے ہی نااہل اور نالائق ہیں، اسی کماش اور جو اس کی طرف دیکھ کر بات کرتے ہیں. ایک نثار سے مجھے امید ہے کہ وہ ہٹ کے جو سوچتا ہے وہ کہتا ہے بے شک مسترد ہو جائے، اور یہی عادت میری تھی نواز شریف کے ساتھ. مینی ٹائم آئی واز الون، بطور پروٹیسٹ میں کرسی کے نیچے بیٹھ جاتا تھا، سر غلط کرنے جا رہے ہیں نہ کریں. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک کے حالات کو بچانا ہے، جمہوریت کو بچانا ہے، ایک ارلی الیکشن از دا سولوشن، اور فوج اس کا کنٹرول کر کے ارلی الیکشن کرائے اور انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہو. اور 2016 میں کہہ چکا ہوں ان کی سیاسی وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر اس تمام صورتحال کے نتیجے میں کوئی غیر جمہوری سٹیپ سامنے آ گیا تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ نواز شریف. آپ نہیں ہوں گے؟ نہیں، میرے کہنے پہ تو وہ ایجیٹیشن کر کے آپ ہٹائیں گے تو انسٹیبلٹی تو ہوگی نا پیدا. بڑا افسوس ہے، بڑا افسوس ہے. آپ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ ایک آدمی، میں نہیں کہہ رہا، عمران خان نہیں کہہ رہا، کوئی نہیں کہہ رہا، یہ ساری باتیں ان کے خلاف پہلے ہو چکی ہیں، لوگوں نے سنا نہیں. اب انٹرنیشنل میڈیا، امریکہ اس پہ سوچ رہے ہیں، برٹش اس پہ سوچ رہے ہیں، ارجنٹائن والے نے عدالت کو کہا یار ہم اس دنیا کا حصہ ہیں نا. اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت چلے تو جمہوریت کی ایک اپنی شان اور اس کا بھی ٹی آر ہے نا، اس کے بھی رولز اینڈ ریگولیشن. آپ لوٹ مار کرتے جائیں اور قوم کو سمجھے یہ گھاس پھوس ہے، یہ کوئی کیڑے مکوڑے ہیں، یہ کوئی اللہ معافی کرے، یہ کوئی گندی نالی کی اینٹیں ہیں کہ یہ مجبور ہیں ہر دفعہ آپ کے جاتی عمرہ جانے کے لیے. گلی سڑی سبزیاں عوام کو سمجھنا چاہیے، قوم کو سمجھنا چاہیے ان چیزوں کے لیے. لیڈر کا بھی یہ کام ہے. پاکستان میں یہ نہ ہو کہ قوم نکل آئے اور لیڈر دیکھتے رہ جائے. میں محلوں میں خانہ جنگی دیکھ رہا ہوں، صبح صبح لوگ فجر کی نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہیں مسجدوں میں. شہباز شریف صاحب اگر آپ سن رہے ہیں پنڈی کے، دیکھیں کہ صبح صبح کتنی لوٹ مار گلیوں محلوں میں ہو رہی ہے، سناٹا پڑا ہوتا ہے 11-12 بجے تک. سر یہ صورتحال آج سے ہے پاکستان؟
یہ ابھی آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے محلوں میں نہیں ہوا, ہم پرانے محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں, ہم ایک دوسروں کے بچوں کو, پوتوں کو, نواسوں کو جانتے ہیں. ہمارے محلوں میں شرفا کے بچوں نے بھی لوٹ مار شروع کر دی. جب الیکشن ہوتے ہیں سر, ہمارے پاس وہی 2 آپشنز ہیں, انہی میں سے کبھی ایک آ جاتا ہے, کبھی دوسرا آ جاتا ہے. یہ بتائیے بھی پروگرام میں شروع سے آخر تک ہم یہ میاں نواز شریف اور ان کی فیملی اور ان کی حکومتی کی بات کر رہے ہیں. یہ جو پاناما پیپرز ہیں اس میں 1 یا 2 نہیں 250 پاکستانیوں کے نام بھی ہیں, اس میں چینل کے مالکان بھی ہیں, ججز بھی ہیں, جرنیلز بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں. ان کے لیے کیا کچھ آپ کریں گے یا بس میاں نواز شریف کا احتساب ہو جائے یہ کافی ہے؟ باقیوں کے لیے بھی تو سوچنا چاہیے نا, کیا ہونا چاہیے؟ کعبہ میں چھوٹے چھوٹے بتوں کی گردنیں اڑائی گئی نا, کعبہ میں 300 کتنے بت, بڑا مشہور ہے وہ, تو کلاڑا بڑے گردن میں ڈال دیا گیا. انہوں نے پوچھا یہ تاکہ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں, اس کی موجودگی میں ہوا. اگر یہ ٹرائل ہوگا 250 لوگ, تو یہ اگر 5 دن بھی ٹرائل لے گا تو 5 سال کا کیس ہے یہ. سر وہ ٹھیک ہے, لیکن جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے بھی تو کوئی پلاننگ, کوئی لاہے عمل سامنے لے کر آئے نا. ابھی تو کچھ نام آئے, ابتدا ہے. سب سے زیادہ خوبصورت بیان جو مجھے پسند آیا وہ ڈاکٹر عاصم نے دیا ہے کہ اسی قسم کا جرم میرا بھی ہے. جی جی, ایک ہمارے محلے میں آئس کریم بیچا کرتا تھا, اس کی آواز اتنی اچھی نہیں تھی, وہ کہتا تھا میری بھی وہی ہے جو وہ بیچ رہا ہے, میری آئس کریم بھی وہی ہے جو وہ بیچ رہا ہے, میرے پاس آواز خوبصورت نہیں ہے. سو جو ڈاکٹر عاصم نے کراچی سے بیان دیا ہے کہ ہم سسٹر کمپنی ہیں دونوں, جی ہمارے حالات اور واقعات بھی ایک جیسے ہیں. ایک ہم پہ قانون لگ سکتا ہے دہشت گردی کا, تو کسی اور بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب, پروگرام میں آپ نے شرکت کی. مشہور جملہ ہے سیاست اخلاقیات کے بغیر نامکمل ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے یہاں اس جملے میں سب سے پہلے نہ نکال دیا جاتا ہے. کیوں؟ سوچئے گا. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.